अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को मैंने अपने तारुफ़ी वीडियो में बताया था कि हम एक कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। और ये कोर्स जो है बहुत ही मुनफरिद कोर्स है। और इसके लिए जिस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में कहा कि और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान कुरान को समझने के लिए। तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? इसमें कोई शक नहीं है कि वाक़ई कुरान पाक जो है वो निहायत ही आसान है, अगर हम उसको समझना चाहें। हम पहली बार इस वक़्त एक ऐसा कोर्स शुरू करने के लिए जा रहे हैं कि जो आप बगैर ग्रामर के आप वो कोर्स कुरान पाक को समझ सकते हैं। और ये बिल्कुल इसी तरह से चलेगा जिस तरह से एक बच्चा जो है वो लैंग्वेज सीखता है। थोड़ा-सा मैं क्योंकि नए व्यूअर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तो मैं इसमें तारुफ़ आपके साथ करना चाहूँगा कि हम जो कुरान पाक है उसमें टोटल तकरीबन 80,000 के करीब अल्फ़ाज़ जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। और ये सारे के सारे अल्फ़ाज़ जो हैं ये मुख्तलिफ़ नहीं हैं, बल्कि इस 80,000 में टोटल जो है वो 2,000 अल्फ़ाज़ जो हैं वो बार-बार रिपीट हुए हैं। इस 2,000 अल्फ़ाज़ में से हमारी ये खुशनसीबी है कि तकरीबन 800 के करीब अल्फ़ाज़ जो हैं वो हमारी उर्दू में शामिल हैं। और उसके बाद जो 1200 अल्फ़ाज़ हैं, उन 1200 अल्फ़ाज़ में से भी यूँ समझ लें कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ऐसी अरबिक के वर्ड्स की है कि जो हम अपने आम जब थोड़ा-थोड़ा हम उसको पढ़ते हैं, वो इतनी दफ़ा रिपीट हुए हैं कि वो भी हमको बिल्कुल बहुत ही आसान फ़हम लगते हैं वो अल्फ़ाज़। मैंने आपको अपनी तारुफ़ी वीडियो में बताया था कि टीपीआई टोटल फ़िज़िकल इंटरैक्शन मेथड कहते हैं। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक फ़िज़िकल इंटरैक्शन क्या है? कि एक बच्चा जो है वो लैंग्वेज कैसे वो सुनता है, वो बोलने की कोशिश करता है, वो उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बातों को जब बार-बार वो सुनेगा, तो उसके बाद वो उसके माइंड में एक प्रैक्टिस जो है वो उसकी जब जनरेट होगी, तो उसके बाद वो उस लफ्ज़ों की उनको को पहचान होना शुरू हो जाएगी। तो हमारा जो ये फ़ॉर्मेट है, इसका एक निहायत ही मुनफ़रिद तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कि एक तो मिसबाहुल कुरान जो कि बहुत ही एक मशहूर और तमाम मकातिब फ़िक्र से मुत्तफ़क़े इलैह एक तर्जुमा है। और प्रोफ़ेसर ताहिर साहब ने अ, इसको मुरतब किया है। तो हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से हाफ़िज़ नज़र अहमद साहब का जो वर्ड बाय वर्ड कुरान है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा, वो भी तमाम मकातिब फ़िक्र से मुत्तफ़क़े इलैह है। हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सबसे पहले लफ्ज़ों की पहचान करेंगे, लफ्ज़ों के मीनिंग्स को जो है वो हम बार-बार देखेंगे। और उसके बाद हम जो है वो बगैर तर्जुमे के कुरान पाक जो है वो पढ़ेंगे। और वहाँ पर हम जो है उन कुरान की उसकी तफ़सीर और उसके मीनिंग्स जो है हम उस सेगमेंट में जाकर स्टडी करेंगे। उसके बाद हम कुरान पाक का एक आपके सामने जो है वो जो कुरान आसान तहरीक का मौलाना सैयद शबीर साहब का नुस्ख़ा है वो सामने होगा, जिसमें को हम तिलावत जो है वो चलाएँगे। और आप बगैर कोशिश करेंगे कि आपने बगैर तर्जुमे के कुरान पाक को पढ़ना है। और बगैर तर्जुमे के पढ़ने के बाद आप जो है सामने उसके तर्जुमा मौजूद होगा। अगर आपका कोई वर्ड मिसिंग होगा तो आप उस तर्जुमे को वहाँ से भी देख सकेंगे। और उसके बाद हम आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आप यहाँ से ये सबक याद कर लें तो फिर आप अपने घर में बगैर तर्जुमा सामने रखे आप किसी को ये तर्जुमा जो है आप सुनाएँ। तो इस तरीके से यूँ समझें कि तकरीबन 2 दफ़ा जो है हम तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, 1 दफ़ा जो है वो हम बगैर तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, 1 दफ़ा हम तिलावत को सुनेंगे और 1 दफ़ा आप सुनाएँगे। तो जब आप इस प्रोसेस के साथ गुज़रेंगे, तो आप इंशाअल्लाह जब कुरान पाक मुक कंप्लीट कर लेंगे, तो आप को कुरान पाक सुनेंगे या आप पढ़ेंगे, तो आपको उर्दू तर्जुमा देखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी और आपको जो है वो कुरान इंशाअल्लाह समझ में आएगा। ये बहुत बड़ी हमारी खुशनसीबी होगी कि हम अल्लाह का वो कलाम जो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में यूँ समझिए कि भेजने से पहले अल्लाह ताला ने हमको इस दुनिया में हमारे लिए एक हदायत का सरचश्मा जो है वो हमें दे दिया। और इस कुरान को समझने से पहले एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर अपने ज़हन में रखें इसको कि अल्लाह ताला ने जिस तरीके से जो तौरात है उसको ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। यानी कि अल्लाह ताला ने एक यूँ समझ लें कि अहदनामा एक कदीम और जो हमारे बाइबल है या इंजील उसको न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है यानी कि अहदनामा जदीद।
جبکہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک لاسٹ ٹیسٹیمنٹ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں سے آخری دفعہ جو ہے وہ اپنی کتاب کے ذریعے سے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی، جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر مقرر فرمایا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک پوری اپنی سرگزشت انظار جو ہے وہ بتا رہے ہیں، ایک کہانی ہمیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری پیغمبر ہیں۔ اور ہم جو ہے جب اس چیز کو اپنے مد نظر رکھیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ ہم کو اس قرآن پاک میں ایک ایک چیز کو پروف کر کے بتائیں گے کہ دیکھو وہ قیامت جو قیامت کے دن آنے والی ہے، وہ قیامت صغریٰ کے طور پہ میں دنیا میں بھی مختلف قوموں کے اوپر لا کے بیان کر چکا ہوں۔ عاد اور سمود کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، قوم نوح کی مثال دی اللہ تعالیٰ، قوم لوط کی مثال دیں گے۔ اس کے بعد ہم کو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی عذاب جو ہے وہ صحابہ کی تلواروں کے ذریعے سے سورہ توبہ میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نازل کریں گے وہ عذاب، لیکن اس کے بعد تمام کے تمام لوگ جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں، اور ایک ایسا دین جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے وجود میں آ جاتا ہے کہ جو ایک اصل دین ہے، جس کے اندر کہیں کوئی خرافات موجود نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کو محفوظ کر لیا قرآن کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری بھی لی۔ تو ہم ابھی اپنا سبق جو ہے وہ آج کا ہم شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یقیناً ہماری خطاؤں پہ مواخذہ نہ کریں، اور ہمیں معاف کریں۔ دوسری، قرآن کو اسٹارٹ کرنے کے ساتھ ہی میں ایک آپ سے گزارش اور کروں گا کہ دیکھیں ہمارا یہ جو پورا کا پورا کورس ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے کلام کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہیں کہ آؤ تم اس بات کے اوپر جس پہ تم اور ہم متفق ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ میری کسی بات سے اگر متفق نہ ہو تو آپ ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے حامل شخص کی طرح اس بات کو دیکھیں کہ میں آپ کے ساتھ کیا بات کروں۔ ہماری اس پورے کورس کے اندر ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی فرقہ واریت یا کسی بھی ہم ایسی بات کے اوپر ڈیبیٹ نہ کریں کہ جس میں معاشرے میں کانفلکٹ ہے، یا آپس میں لوگ جو ہیں اس میں مختلف ڈیبیٹس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ قرآن پاک کا ورڈ بائی ورڈ جو ترجمہ ہے اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو قرآن نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ اور اللہ کی رسی جو ہے یقیناً یہی وہ قرآن ہے جو اپنے آپ کو الفرقان کہتا ہے، حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی کہتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ جگہ پر قرآن پاک میں غور و فکر، تدبر اور تفکر کی دعوت دیتے ہیں کہ اس قرآن پہ آ جاؤ، اور اس کے بعد اپنے رب کو پہچانو، اور اپنے رب کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ تمام کی تمام اس سے پہلے پیغمبروں کے دین میں جو لوگ آمیزش کر چکے تھے یا خرابیاں لا چکے تھے، تو حضور پاک نے اس دین کو، کیونکہ دین تو قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی تھا، اور لوگوں نے جو ہے وہ اس کے نام رکھے۔ تو ہم آج کا آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے اسٹارٹ لیں گے، جو کہ ایک مکی سورت ہے، اور اس سورہ فاتحہ کے حوالے سے آپ جس طریقے سے اس کے نام کو دیکھیں کہ میں تھوڑا سا پہلے یہ بتا دوں کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ فاتحہ بھی ہے، اس کو ہم جو ہے وہ سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں، اس کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جو ہے ہم فاتحہ نام کیوں اس کا پڑا، کیونکہ عربک میں مفتاح جو ہے وہ چابی کو کہا جاتا ہے، اور چابی جو ہے وہ کسی چیز کو کھولنے کے لیے ہوتی ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہمارے اردو کا ایک ورڈ ہے افتتاح، جو کہ یہیں سے نکلا ہے۔ تو ہم جب کسی دکان کا یا کسی چیز کا افتتاح کرتے ہیں تو اس کو ہم کھولتے ہیں، تو قرآن پاک کی یہ جو صورت ہے یہ اس کی افتتاح کی صورت ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آغاز کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ آپ کو ایک ہر صورت قرآن پاک میں جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے اس کو رکھا ہے، اور یہ مستقلاً کسی بھی صورت کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ شروع میں اس کے آغاز کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح سے یہ آغاز ہے کہ جیسے ہم اگر کوئی خط لکھتے ہیں یا ہم اس کے اوپر جو ہے ہم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھتے ہیں، تو خط کے اندر جو موضوع یا مضمون ہے اس کا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہم برکت کے لیے اللہ کے نام سے اس کام کو شروع کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن پاک کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے، اور صرف سورہ توبہ جو ہے وہاں پر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا گیا۔ شروع کرتے ہیں ہم ورڈ بائی ورڈ ترجمے پہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور سین اور میم کا مطلب ہوتا ہے اسم، اور اللہ بسم اللہ کے با ساتھ یا سے اسم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور ساتھ کیا ہے رحمان جو کہ نہایت ہی مہربان ہے، اور رحیم اور بہت ہی وہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ یہ جو رحمان کے ساتھ یہ ایک رحمت کا صیغہ ہے، اور رحیم بھی رحمت کا صیغہ ہے، کہ رحمان اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنی اس رحمت کا اظہار کرتا ہے، اور رحیم جو ہے وہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ، یعنی کہ وہ ایسا رحیم ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی اپنے رحم کا آپ پر جو ہے وہ اپنا رحم نشاور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر اپنا رحم ڈالیں، ہم پر اپنا رحم کریں گے۔ اس کے بعد الحمدللہ، الحمدللہ کہ ہر قسم کی تعریف اللہ اللہ کے لیے ہے۔ اب الف لام کے ساتھ ہے، حمد ہم کہتے ہیں تعریف کو، لام کا مطلب ہے للہ، لام کا مطلب ہے لیے، اور للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے عالمین تمام جہانوں کا۔ اس کے بعد الرحمن جو نہایت ہی مہربان ہے، اور رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک مالک ہے، یوم یوم دن کو کہتے ہیں، الدین بدلے کے دن کا، یا کا یا کا الف کے نیچے زیر ہے، صرف تیری ہی، یہاں پہ کاف جو ہے ہم تیرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یو کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ایا کا صرف الف کے نیچے کیونکہ یہ زیر آ گیا اس وجہ سے یہ صرف تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایا کا، وا اور ایا کا صرف تجھ سے ہی، وا اور ایا کا صرف تجھ سے ہی نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ نون جو ہے وہ الگ رنگ سے لکھا ہوا ہے، اور سین تا عین یہ نون جو ہے یہ الگ رنگ سے لکھا ہوا ہے۔ نون کا مطلب ہے ہم، اور یہ نستعین کا مطلب آپ اللہ کے ایک نام ہے جس کا نام ہے مستعان، کہ مدد صرف اسی سے مانگی جا سکتی ہے، مدد کرنے والا، تو وہیں سے اس کا ماخذ نکلا ہے نستعین، ان کے مستعان جو اللہ کا نام ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدینا، اہدی یہاں پہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے اہدی یعنی کہ ہمیں ہدایت دے، نا نا کا مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہاں پر اس سے پہلے کہ نا کا مطلب ہے ہم، اور اہدینا کہ ہمیں ہدایت دے، الصراط اور صراط راستہ کی، المستقیم سیدھے راستے کی، اہدینا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستہ، المستقیم سیدھے راستے، صراط راستہ، الذین الذین کا مطلب ہے ان لوگوں کا جو، صراط راستہ، الذین الذین کا مطلب ہے ان لوگوں کا جو، انعمتو جن پر تو نے اپنا انعام کیا، انعمتو جن پر تو نے اپنا انعام کیا، انعمتو جن پر تو نے اپنا انعام کیا، صراط راستہ الذین وہ لوگ جو انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیری نہ کہ المغضوب، غیری نہ المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ الضالین علیہم۔ اچھا علیہم کا آپ دیکھیں دو رنگوں سے لکھا ہوا، علیہم کا مطلب ہوتا ہے ان، اور علی کا مطلب ہوتا ہے پر، علیہم یعنی کہ ان پر، وا اور لا نہیں، الضالین ضالین کا مطلب ہوتا ہے دلالت، یعنی کہ وہ کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے۔ اب ہم ان الفاظ کی کچھ پہچان کر لیتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے للہ ہم دیکھتے ہیں کہ لام کے ان کے لہٰذا، الحمدللہ یہ ہماری عام اردو کا ورڈ ہے، العالمین
عالمین کا مطلب ہے عالم اسلام، عالم برزخ، عالم کفر، اور مالکی کے مالک ہے، ملکیت سے ہے، املاک ہماری اردو میں ورڈ استعمال ہوتا ہے، کوئی جیسے مال کسی کو کہا جاتا ہے نا، تو مال کا مالک ہوتا ہے. پھر یوم، یوم ایام، یوم آخرت، یوم آزادی. نعبدو عبادت، عابد اور معبود، یہ ہماری اردو میں تینوں ورڈ استعمال ہوتے ہیں. نعبدو یعنی کہ جیسے ہم نے اس کا مطلب پڑھا تھا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو عبادت، عابد اور معبود سے وا شان و شوکت، خوشی و مسرت، عفو و درگزر. یعنی کہ وا کا مطلب ہوتا ہے اور، جیسے شان اور شوکت، خوشی اور مسرت، عفو اور درگزر. اسی طرح سے نستعین، نستعین کا کیا مطلب تھا؟ نستعین کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ نستعین کہتے ہیں استعانت کو. نستعین کا مطلب ہے استعانت، تعاون، معاون اور معاونت. اس نستعین کا مطلب ہے، نستعین کا مطلب ہے استعانت، تعاون، معاون، معاونت. اس کا مطلب ہے نستعین. اہدنا ہدایت، ہادی برحق، الصراط راستہ، یعنی کہ پل صراط جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں پل صراط، یعنی کہ اس پل کا راستہ. المستقیم، مستقیم، خط مستقیم، استقامت، یہ ہماری اردو کا ورڈ ہے. انعمتا، انعام، نعمت، منعم، انعام سے انعمتا. علیہم، علیحدہ، علل عموم، علل اعلان، علیہم، علل اعلان، یعنی کہ کھلم کھلا اعلان کر کے. علیہم، علیہم ان پر، ہم نے اس کا مطلب پڑھا تھا. المغضوبی، یہ غضب سے ہے، غضبناک. الضالین، دلالت سے ہے، یعنی کہ گمراہی. اور ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم حافظ نذیر صاحب کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ جو ہے اس کی مدد سے الفاظ کی پہچان کریں گے. الفاظ کے میننگز جو ہیں یہاں پہ دیے ہوئے ہیں اور نیچے بامحاورہ ترجمہ بھی دیا ہوا ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا مطلب ہے پر یا سے. اسم کہتے ہیں نام کو. اللہ، اللہ. الرحمن، ال کا مطلب ہے جو. رحمان کا مطلب ہے بہت مہربان. اور ال کا پھر وہ جو. الرحیم، جو رحم کرنے والا ہے. الحمد، تمام کی تمام تعریفیں. اور حمد کا ایک مطلب جو ہے وہ شکر بھی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام کا تمام شکر جو ہیں وہ للہ، اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے. رب کا مطلب ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا. الرحمن، رحمان ہے، بہت مہربان. اور الرحیم، اور رحم کرنے والا ہے. مالکی، مالک ہے. یوم الدین، یوم کا مطلب ہے دن. الدین یعنی کہ روز جزا کا مالک ہے. ایا کا، ایا کا تیری ہی. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. واہ، اور. ایا کا، اور تیری ہی. نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. نستعین کا مطلب ہے مدد مانگتا. مالک یوم الدین، مالک یوم دین، یوم دن کا. دین، دین کا مطلب ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روز جزا کا، یا پھر ہم اس کو بدلے کا دن بھی کہتے ہیں. یعنی کہ دین جو ہم کہتے ہیں لین دین، دنیا جیسے ہمارے معاشرے میں ہم کوئی لین دین کرتے ہیں، تو اصل میں کیا ہے کہ وہ بدلہ، ایک چیز کے بدلے میں ہم دوسری چیز جو ہے وہ لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بدلے کا دن. ایا کا نعبدو، ایا کا ہم تیری نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. و ایا کا، اور تجھ ہی سے نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں. اس کے بعد ہم اگلی سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. اہدینا، اہدی، ہمیں ہدایت دے. نہ، ہمیں. نہ کا مطلب ہے ہمیں. اہدینا، ہمیں ہدایت دے. الصراط، راستہ. المستقیم، سیدھا راستہ. مستقیم، صراط مستقیم جیسے ہم نے پڑھا تھا، تو مستقیم کا مطلب ہے سیدھا. اس کے بعد پھر یہ ورڈ آیا دوبارہ. پہلے ہم نے پڑھا راستہ،
صراط کا، تو یہاں پر بھی یہی مطلب ہے. اب ہم راستہ مانگ رہے ہیں، کون سا راستہ؟ صراطا، راستہ الذین، ان لوگوں کا، انعمتا، تو نے انعام کیا. اب یہاں پہ تے کا مطلب ہو گیا تو، انعم انعام ہو گیا، تو انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم، یہی وہی ورڈ دوبارہ آیا، علیہم، ان پر. علیہ کا مطلب تھا پر، ہم ان پر. غیر، غیر کہتے ہیں دوسری چیز کو یا نہ کو. غیر، نہ کہ المغضوب، غضب کیا گیا، علیہم ان پر، وا اور، لا نہیں، الضالین اور جو نہیں گمراہ ہوئے. اب اس کے بعد ہمارا اگلا جو ہے سیگمنٹ وہ چلے گا، اور اس میں ہم جو ہے ورڈ ورڈ ابھی ہم نے پڑھ لیا. اب ہم جو ہے وہ بغیر ترجمے کا قرآن جو ہے اس کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ دیکھیں گے کہ پھر ہم تلاوت کے ساتھ جو ہے وہ سیگمنٹ آئے گا، اور ہمارا پھر یہ سورج جو ہے مکمل ہو جائے گا. تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تعارف بتا دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے جو میننگز پڑھے ہیں کہ با کا مطلب ہم نے پڑھا تھا سات، اسم سین اور میم کا پڑھا تھا اسم، یعنی کہ ہم نے شروع کرتے ہیں نام اللہ کے نام سے. اور رحمان جو کہ رحمان ہے، اور رحیم جو جو کہ نہایت ہی مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والے. ہم اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ شروع کرتے ہیں ہم اللہ کے نام سے جو کہ نہایت ہی رحمان ہے اور مہربان ہے، اور جس کی شفقت جو ہے وہ ابدی ہے، جس کی شفقت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. یعنی کہ اس سے ہمیں رحمان اور رحیم سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ کوالٹی ہے کہ ایک طرف تو ہم دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیں گے، اور ایک رحمت ہمارے پاس آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ہوگی جو کہ ہمیشہ کی یہ رحمت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام قرآن پاک جو ہے کہ ہر سورت سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے. اور یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو حضرت جب ہم نے بائبل میں دیکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہمیں بائبل میں ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بائبل میں جو ہے یہ کہا کہ میں ایک ایسی ایک شخص کے دل پر جو ہے میں وہ اپنا کلام جو ہے وہ اتاروں گا جو کہ میرے نام سے شروع ہوگا. اور پورا قرآن جو ہے وہ اللہ کے اس نام سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو ہمیں یہاں سے یہ دلیل ملتی ہے کہ یہ واقعی وہی قرآن ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے الہامی کتابوں کے اندر کیا تھا. تو ہم اب آغاز کرتے ہیں اپنی سورت کا. الحمد، الف کے ساتھ کیونکہ زبر لگ گیا تو الحمد کہ بہت ہی یہاں پہ تعریف ہے للہ، اللہ کی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کا ایک مطلب جو ہے وہ ہم شکر بھی ہے. حمد جو ہے وہ تعریف جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے وہ اس لیے ہم کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واقعی تعریف کے قابل ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام کا تمام شکر جو ہے وہ للہ، اللہ کے لیے. یہ شکر کیوں ہے اللہ کے لیے؟ اس کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ واقعی اللہ جو ہے وہ شکر کا سزاوار اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ہمیں وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں کہ جس کے لیے قرآن پاک میں سورہ رحمان میں ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو ہم جب سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہم جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کی صورت میں ایک بہترین ہمیں ہمیں ایک شفقت سے بھرے ہوئے ہمیں ایسے رشتے دیے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم جب بڑے ہوئے تو ہمارے پاس تمام زندگی میں ضروریات زندگی جو ہیں وہ اللہ نے ہم کو دی ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ نے ماں کا دودھ میسر کیا جو سے ہم نے اپنی اس ابتدائی خوراک حاصل کی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر وہ اسباب جو ہیں وہ پیدا کیے کہ جن اسباب کی ہم کو ضرورت تھی. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ دن کو سورج کی روشنی ہمیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رات کی کو رات کی نیند اور رات کا سکون ہم کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایک اگر آپ دیکھیں گے کہ اب چرند پرند کی آوازیں تک ہمارے لیے جو ہے بعض کو سکون کا باعث بنتی ہیں.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں کہ جس کے بارے میں اگر ہم سوچنا شروع کریں تو ہم واقعی دنگ رہ جائیں کہ مالک نے ہمارے لیے کون کون سی نعمت جو ہے اس کا ہمارے لیے سوچا ہے، کہ ہم اپنے جسم پر اگر ڈالیں، ایک نگاہ ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر چیز کے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طریقے سے ہمارے جسم کے تمام اعضاء کے بارے میں سوچنا شروع کریں اور ان کے کاموں کے بارے میں سوچنا شروع کریں، تو آپ کہیں گے کہ واقعی اس رب نے ہمیں جو ہے وہ بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ تو اس رب کے لیے جس نے آپ کے لیے ہر طرح کی آسائش، آپ کے لیے نعمتیں، آپ کے لیے اسباب اس دنیا میں جب بھیجا، تو وہ جب اس نے کیے تو یقیناً شکر ہے اس رب کے لیے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں آیا کہ رب العالمین، جو کہ رب ہے تمام جہانوں کے جو رب ہے پالنے والا ہے تمام جہانوں کا عالم، عالم کہتے ہیں دنیاؤں کو، یعنی کہ یہ رب جو ہے، اس رب کو اگر آپ نے پہچاننا ہے تو آج کے دور کا انسان تو بہت اچھے طریقے سے اس رب کو پہچان سکتا ہے۔ ہم جس دور میں ہیں وہ سائنس کا بہترین دور ہے۔ اس میں آج کی جو سائنس ہے، اگر ہم ابھی آ کے دیکھیں تو کچھ ہی عرصہ پہلے جیمز ویب نے ہمیں جو کائنات کی تصاویر اور جو ہمیں رموز کھول کر بتائے ہیں، تو وہاں سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ رب تو واقعی تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وہ رب وہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہم سوچنا شروع کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں ستارے، اور اس کے بعد ایک کہکشاں کے اندر کروڑوں ستارے، اس کے بعد ایک کہکشاں کے علاوہ لاکھوں کہکشائیں موجود، اس کے علاوہ ان کہکشاؤں کے درمیان ایک ستارے سے دوسرے ستارے کے درمیان جو ہے وہ خالی اگر ہم فاصلے کو دیکھیں تو ہمیں اس کی رب کی بڑائی کا پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی کائنات جو ہے وہ اس رب نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ اور یہ جو کائنات ہے، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ وہ میٹیریل تیار کر رہا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی اپنی خوبصورت اور سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ بنانی ہے۔ تو اس رب کے لیے شکر ہے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، جو ایک پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے تو اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، جو ہر انسان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، جو ہر انسان کو ایسی ایسی اپنی نعمتیں دے رہا ہے جس کے بارے میں انسان جو ہے وہ سوچتا بھی نہیں ہے۔ کہ خالی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کووڈ کے ٹائم پہ جب لوگوں کو آکسیجن نہیں مل رہی تھی، جب آکسیجن کے سلنڈر جو ہے وہ ناپید ہو گئے تھے، لوگ جو ہے، ہم نے اپنے پڑوسی ملک میں دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اپنے رب کو پیارے ہو گئے۔ تو آپ کو، ہمیں اگر شکر اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم کس کا شکر ادا کریں گے؟ کیونکہ وہ رب ہی ہے جو ہمیں ہر نعمت دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الرحمن الرحیم۔ میں نے رحمان اور رحیم کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ اللہ کی وہ خاصیت ہے کہ رحمان یعنی کہ جو رحمت کا سیکھا ہے، اور رحیم وہ بھی رحمت کا سیکھا ہے۔ لیکن رحمان کے بعد دوبارہ اس رحمت کے سیغے کو استعمال کرنے کی وجہ کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تو مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، لیکن وہ خالی یہاں پر ہی نہیں تم پر رحم کرے گا، بلکہ وہ کی جو شفقت ہوگی وہ ابدی ہوگی، وہ ہمیشہ کی جو زندگی آئے گی وہ وہاں پر بھی تم پر کرم کرے گا۔ تو یقیناً اس رب کے لیے ہمارے لیے سب کی سب تعریفیں ہیں، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، جو کہ مہربان ہے اور جس کی شفقت جو ہے وہ ابدی ہے، مالک ہے یوم الدین۔ اور یوم یوم مالک، یوم دن کو کہتے ہیں، الدین بدلے کا دن، روز جزا کا دن، یعنی کہ اس دن کا مالک کہ جس دن جو ہے وہ کوئی اور موجود نہیں ہوگا، جس دن جو ہے وہ صرف اور صرف رب کی ذات والا صفات ہوگی، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جس دن جو ہے وہ ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیوں مالک ہے اس روز جزا کا؟ کیونکہ واقعی وہ اس دن وہ بدلہ لے گا۔ مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے ظلم کیا، اس ایک معصوم بچی کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کر دی اور اس کے بعد اس کو مار دیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس دن اس شخص کو روز جزا کا وہ مالک ہے، اس دن وہ اس کو بتائے گی کہ تو نے کیا عمل کیا۔ اسی طرح سے جو شخص گناہ گار ہیں اس دنیا میں، انہوں نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، ایک حدیث ہے اس میں، اس کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں زمین اور آسمانوں کو لپیٹ لیں گے اور اس کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں
میرے پاس بہت طاقت تھی، اور کون یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ تمام تمہارا کارساز تھا، یا میں تمہاری ضروریات پوری کرنے والا تھا، یا میں قیامت کے دن کے بعد کی زندگی میں تم لوگوں کو جو ہے میں تمہیں جو ہے میں بچا لوں گا۔ تو اس وقت بڑے سے بڑا فرعون شداد جو ہے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، کوئی اللہ کے آگے جو ہے وہ بول نہیں سکے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے، جب ہم اس ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ صورت ہم نماز میں ادا کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہم ان باتوں کو جب اپنی ذہن میں رکھ کر ہم نماز ادا کریں گے، اس نماز کا ہم کو زیادہ سکون ملے گا، زیادہ مزہ آئے گا۔ اور یہاں تک کی نماز جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیات جو ہیں، ان آیات کے بعد ان کا ایک اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں کہا کہ نماز کے دو حصے ہیں، ایک میرے لیے ہے اور ایک جو ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ یعنی کہ اللہ کے لیے وہ حصہ ہے کہ جہاں پہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف بیان کرتے ہیں، جیسے ہم نے یہ جو شروع کی، ہم نے ابھی 3 آیات دیکھی ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو ہیں یہ بیان ہوئی۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، ایا کا، یہاں پہ الف کے نیچے زیر ہے، اور ایا کا ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ صرف تیری ہی نعبدو، نون کا مطلب ہے ہم نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اپنی ہر نماز میں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات گنا کر، اس کا شکر ادا کر کے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت ابدی کا ذکر کر کے، اور اس بات کو مان کر کے وہ روز جزا کا مالک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم تیری عبادت نہ کریں تو تیرے سوا ہم کس کی عبادت کریں؟ اور تیرے سوا جو ہے ہماری کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہم اس بات پہ یہ کہتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ، اور ہم تیرے ہی نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی کہ ہم جب تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے، اس بات کو ہم ہر 5 نمازوں میں اس آیت کو سورہ فاتحہ کی صورت میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ غیر اللہ سے اگر وہ مدد مانگیں گے تو وہ اس آیت کا انکار کریں گے۔ اگر وہ یہ سوچ رکھ لیں گے کہ اللہ کے سوا، یعنی کہ ایک تو مدد کسی ایسے شخص سے، کہ جیسے ہم کسی اپنے ایک بچہ اپنے والد صاحب سے کہتا ہے کہ جی میرا ہوم ورک نہیں ہو رہا، آپ میری مدد کرا دیں اس میں، تو وہ ایک اور مدد ہے۔ یہ مدد وہ ہے کہ جو وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور اگر ہم ان سے یہ سوچ کر مدد مانگتے ہیں کہ یہ شاید ہماری مدد کر دیں گے، تو قرآن ہم کو یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا، اس بات کو ہم یاد رکھ لیں کہ ایاک نعبدو، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک، اور صرف تیری ہی سے نستعین، اگر ہمیں کوئی مدد مانگنی بھی ہے یا ہماری کوئی مدد کرے گا بھی، تو اس رب کے سوا، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا اب وہ جو جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو، کہ جب تم نے مجھ سے مدد مانگی، جب تم نے میری تعریف کو بیان کیا، جب تم نے میری عبادت کی، تو اس کے بعد اصل چیز جو تم مانگنا چاہ رہے ہو وہ یہ ہے کہ اہدینس، کہ ہم جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدینا، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے دے، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے راستے کی۔ یعنی کہ یہ جو دعا ہے، یہ اصل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا ہے، کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کی یہ بالکل جو ابتدائی آیات جو نازل ہوئی ہیں، یہ وہ صورت ہے۔ اور ان ابتدائی صورتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ اگلی آیات سے دیکھیں گے کہ اس میں پوری تاریخ موجود ہے، جس میں یہود و نصارہ کا بھی ذکر ہے، جس میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ کے کیا انعام حاصل کیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ دعا سکھائی گئی کہ ہر نماز میں یہ دعا کرنی ہے، تو اس میں کہا گیا کہ اہدینا، کہ ہمیں تو ہدایت دے، صراط، راستے کی، المستقیم، سیدھا راستہ، یعنی کہ خالی ہم کو راستہ ہی نہیں چاہیے بلکہ سیدھا راستہ چاہیے۔ اور کن لوگوں کا راستہ چاہیے، اس کا ہم اللہ تعالیٰ سے اس دعا میں یہ اقرار کرتے ہیں، صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمتا، جن پر تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر، جن پر تو نے انعام کیا، یعنی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا
तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की बयान की। उसके बाद हमने कहा कि अल्लाह हम तेरी बात करते हैं, तुझी से मदद माँगते हैं। उसके बाद हमने कहा हमें सीधा रास्ता दिखा दे या रब्बुल कायनात। अल्लाह ताला को हमने अपनी उसकी तारीफ़ों से पहचानने के बाद, क्योंकि हम अगर अल्लाह ताला ने हमें रास्ता ना दिखाया, तो कोई हमें रास्ता दिखाने वाला नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि जब मेरा बंदा मेरा ज़िक्र करता है, तो मैं उसके ज़िक्र का जवाब देता हूँ। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून, कि बस तुम मेरी देखो नाशुक्री मत करना और तुम मेरा ज़िक्र करना, लेकिन ज़िक्र तुम मेरा पहला करोगे। उसके बाद जब तुम मेरे से हदायत माँगने के लिए तुम निकलोगे, तो मैं तुम्हें हदायत दे दूँगा। दुनिया में सब कुछ बगैर माँगे मिल सकता है, लेकिन हदायत जो है वो माँगे बगैर नहीं मिलेगी। उसके लिए अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अल्लाह ताला से के आगे सर बसुजूद होना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, अल्लाह ताला से मुनाजात करनी पड़ेंगी, और उसके बाद अल्लाह ताला को कहना, हम जब ये कहेंगे कि मालिक, अगर तूने हमें ना रास्ता दिखाया, तो कोई हमें रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो उसके बाद अल्लाह ताला से हम ये कहेंगे कि अल्लाह पाक, रास्ता कौन-सा है? उन लोगों का जिन पे तूने अपना इनाम किया, और गैरी, ना कि अल-मग़दूब, ना कि उन लोगों का रास्ता, गैर, ना कि अल-मग़लूब, यानी कि जिन पर तूने अपना गज़ब ढाया, अलैहिम, उन पर, वा, और ला नहीं अद्दालीन, और ना कि तूने उनको जिनको गुमराह किया। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि एक जो अल्लाह ताला ने, यानी कि नमाज में जैसे हमें एक हिस्सा हमारा है, एक अल्लाह का है, और एक हिस्सा जो है वो हमारा है। तो ये जो आखिरी 3 आयत हैं, इसमें अब अल्लाह ताला जो है, इससे पहले अल्लाह ताला का हिस्सा था, और अल्लाह ताला अब हमको ये जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो, जो तुमने रास्ता जब तुम मेरी इबादत करोगे और मुझसे मदद मांगोगे, और उसके बाद जो है मैं तुमको सीधा रास्ता दिखाऊंगा, और हम अल्लाह ताला से ये कहेंगे कि देखो रास्ता कौन सा, तो रास्ता उन लोगों का जिन पे तूने अपना इनाम कराया। अब अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग कौन है? अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग जो है शुहदा हैं, सालिहीन हैं। अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग जो है वो अंबिया हैं। अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग जो हैं वो लोग हैं कि जिन्होंने हर तकलीफ में पैगंबरों का साथ दिया, उनके हवारी हैं, उनके साथी हैं, और उसमें वो बुरे वक़्त में, हर तकलीफ में, हर आज़माइश में वो खड़े रहे। तो यहाँ पे आप अल्लाह ताला से दुआ ये कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम पर इनाम फरमा, और उन उन लोगों का कि जिन हमें वो रास्ता दिखा, जिन पर आपने अपना इनाम फरमाया। और उसके बाद अल्लाह ताला से हम ये इल्तिजा करते हैं कि गैरी, ना कि अल मग़लूब, गैरी, ना कि अल मग़लूब, कि जिन पर आपने अपना गज़ब ढाया। अब गज़ब किन पर ढाया? यकीनन यहाँ पे बात हो रही है उस कौम की, कि जो कि यहूद थे, और उन्होंने दीन को बिगाड़ कर रख दिया था। उन्होंने दीन को मज़ाक बना लिया था। उन्होंने दीन में, उनके आलिमों ने, उनके राहिबों ने, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपने दीन को इस तरह से पेश किया था कि जिसको सूरत तौबा में अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा कि तुम अपने इन आलिमों, अपने राहिबों को तुम जो अपना रब बना लेते हो, यानी कि उन्होंने आँखें बंद करके अल्लाह की किताब से रुजू करने के बजाय उन्होंने क्या किया कि वो लोग जो हैं वो बहक गए, जिसकी जवाब में अल्लाह ताला ने आगे पूरी, हम सूरह बकरा में उनकी तारीख को पढ़ेंगे, उनको हम देखेंगे कि उनके साथ जो है वो क्या-क्या मामलात हुए हैं। अलैहिम, उन पर, और उनके रास्ते से अल्लाह ताला ने कहा कि हम अपनी हर नमाज में अल्लाह ताला से पनाह माँगे, और उसके बाद वला नहीं अद्दालीन, यानी कि जिनको तूने गुमराह कर दिया। और सबसे बड़ी जो गुमराहियत थी वो कौन थी? कि वो कौम जिनको हम ईसाइयों के नाम से जानते हैं, कि उन्होंने सबसे बड़ा ही गुनाह कर डाला कि अल्लाह के पैगंबर को, जिन्होंने उनको हिदायत के लिए वो आए थे और हक बात लेकर आए थे, और वो उसी खानवादे से थे जिससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, जो दीन हज़रत मूसा लेकर आए थे, वो उसी दीन के पैरोकार थे। तो उन्हीं के दीन को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, ईसाइयों ने उनको अपना अल्लाह का वजूद तस्लीम कर लिया, कि वो ज़मीन के पे अल्लाह ताला जो है वो खुद उनकी वजूद की सूरत में नाज़िल हुए हैं, और उनको कहीं पे अल्लाह का बेटा बना लिया, और कहीं पे उनको और उनके वालिदा को जो है, उनको 3 खुदाओं का जो है वो एक, हम सूरह आले इमरान में इसके हवाले से जाके पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरीके से ईसाइयों ने इस दीन में गुमराही हासिल की। तो अल्लाह ताला से हम अपनी हर नमाज में इस
دعا کے ساتھ کہ یا رب الکائنات ہمیں وہ راستہ نہ دینا جن پر تو نے اپنا غضب ڈھایا تھا، ان کے اوپر جو جو غضب آئے وہ ہم سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تاریخ بیان کی، اور عیسائیوں نے جو کچھ کیا ان کی تاریخ جو ہے وہ پوری کی پوری سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے۔ اور جو دعا ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کی، اس کے لیے جو سورہ بقرہ کی جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سے ہم نے دعا مانگی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اور اس کے جواب کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الف لام میم ذالک، یہ الکتاب و کتاب، لا نہیں ریب شک، اس میں کوئی شک، فی ہے اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ تم نے ہدایت مانگی، یہ لو پورا کا پورا قرآن جس کے اندر ہدایت بھری ہوئی ہے، اور جو لوگ اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے تو یقیناً وہ ہدایت پا لیں گے، اور قرآن الفرقان ہے حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی۔ یہاں پر ہماری سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اس سیگمنٹ میں آپ کے سامنے ایک تلاوت جو ہے وہ کی جائے گی، ترجمہ جو ہے وہ آپ نے نہیں دیکھنا، لیکن صرف ہم اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی ورڈ کا میننگ آپ کو نہ پتا ہو تو آپ ترجمے پہ نظر ڈال لیجئے گا، اور اس کے بعد جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ نے کسی کو اپنے گھر میں اس کے میننگز جو ہیں وہ آپ نے سنانے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا یہ پورا کورس جو ہے وہ چلے گا۔ جزاک اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت جو ہے وہ ابھی سنی، اور اب ہمارے الحمدللہ آج کا سیشن جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ میں سب سے پہلے تو یہ دعا کروں گا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کہیں کوئی خطا، کوئی غلطی ہوگی ہو، کوئی بھول چک ہوگی ہو تو آپ معاف کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہماری اس کاوش کو قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ جاننے والے اور سننے والے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے، کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے۔ میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً
20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں، جس دور میں آپ موجود ہیں، الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو اب میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔